एपिसोड 56। पिकअप उलटने के दौरान धमाके से विंडशील्ड टूटी थी। आंखें बचाने के लिए मैंने बेख्तियार आंखों पर हाथ रख लिया था। 2-3 दफा उलटकर पिकअप खुद ब खुद सीधी होकर तेजी से दौड़ने लगी थी। मैंने स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की। पिकअप झाड़ियों में घुस गई थी और उन्हें रौंदती हुई तेजी से नशेब की तरफ जा रही थी। मैंने ब्रेक दबाई मगर पिकअप की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद उसके ब्रेक फेल हो गए थे। लिंसी नशे से बंधी बेल्ट से झूल रही थी और बज़ाहिर वो बेहोश हो चुकी थी या शायद मर चुकी थी। खुशकिस्मती से हम दोनों ने सीट बेल्ट्स बांध रखी थी, वरना पिकअप उलटने पलटने में खासे जख्मी हो जाते। मेरी कोशिश थी कि पिकअप को उलटने से महफूज रखूं। पता नहीं हमलावर कहाँ थे, क्या वो भी हाईवे से उतरकर नीचे आ रहे थे। पिकअप के पहिए भारी झाड़ियों में फंसने लगे थे। उससे रफ्तार में खुद ब खुद कमी आई और जब रफ्तार 50 से नीचे हुई तो मैंने हैंड ब्रेक खींच लिए। पिकअप ने खासा जोरदार झटका लिया और उलटते उलटते बची। उसके रुकने के बाद लगा जैसे कायनात रुक गई हो। चारों तरफ बेपनाह सन्नाटा तारी हो गया था, वरना अब तक शोर था। फिर उस सन्नाटे में एक और इंजन की आवाज उभरी। मैं मशीनी अंदाज में हरकत में आया, झुक कर शॉटगन और कारतूस का डब्बा उठाया और पिकअप से नीचे उतर गया। झाड़ियों में सिमतों का पता नहीं चल रहा था क्योंकि उनकी ऊंचाई 15-20 फुट तक थी। अलबत्ता आवाज मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैं तेज कदमों से उस तरफ बढ़ा। ढलान के साथ बेशुमार कांटेदार झाड़ियां थी और खुशकिस्मती से उनके दरमियान रास्ता था, वरना कांटे मुझे नोच खसोट के रख देते। लिंसे की चीख और उसके सर से बहते खून ने मेरे वजूद में चिंगारियां भर दी थीं। ताक़ुब करने वाले पिकअप के बनाए नक्शे कदम पर चले आ रहे थे। जैसे ही वो मेरे सामने आए, मैंने पहला फायर ड्राइवर पर किया। गोली ने उसके सीने में सुराख कर दिया। मरने से पहले उसने स्टीयरिंग घुमाया तो जीप उलट गई और फिर कलाबाजियां खाती नशेब की तरफ चली गई। चंद लम्हे बाद जोरदार धमाके के साथ शोला बुलंद हुआ था। मैं वापस पिकअप की तरफ लपका। लिंसी के बारे में मुझे खदशा था कि गोली ने उसके सर में सुराख कर दिया था। इस सूरत में उसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने बमुश्किल उसकी तरफ का दरवाजा खोला। उलटने के दौरान में लोहे की मजबूत तरीन चादर भी मुड़ गई थी और दरवाजा फंस गया था। वो सीट पर बेजान से अंदाज में पड़ी थी, लेकिन जब मैंने उसकी नब्ज चेक की तो वो जिंदा थी। बाल हटाकर मैंने जख्म का मुआयना किया। गोली गर्दन के अकबी हिस्से में लगी थी और शायद अंदर ही थी। खून अब भी रिस रहा था। मैंने सीट बेल्ट हटाकर उसे बाजुओं में उठाकर बाहर निकाला। उस जगह कहीं लिटाने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ढलान के ऊपरी हिस्से तक लेकर आया और एक साफ सुथरी जगह लिटाकर एक बार फिर उसका जख्म देखा। गोली अकब से सीधी गर्दन में घुसी थी। अगर उसका रुख ऊपर की तरफ होता तो ये दिमाग में घुस जाती और लिंसी मर चुकी होती। उस वक्त भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। मैंने भागकर पिकअप से पानी की बोतल निकाली, उसे पानी पिलाया जो थोड़ा सा हलक में गया और बाकी इधर उधर बह गया, मगर उसका असर बेहतर हुआ था। उसे होश आने लगा। उसने कराह कर सर मारा। जोसेफ, मैं यहाँ हूँ। लिंसी, तुम कैसी हो? मैंने बेताबी से कहा। उसने आंखें खोली। चंद लम्हे मुझे बेतासुर नजरों से देखती रही, फिर उसके अंदाज में शनासाई नजर आई। जोसेफ, मुझे आंटी कहो। आंटी, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। उसने हाथ से अपना जख्म टटोला। वो जानवरों की सही लेकिन डॉक्टर थी। उसे मालूम था कि कौन सा जख्म कितना मोहलिक होता है। मैं बचूंगी नहीं। जोसेफ, मरने से पहले मैं तुमसे एक बार सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे भाई के बेटे हो? उसकी आवाज टूटने लगी। जानदार होने के बावजूद ये ख्याल पुख्ता नहीं था कि मैं रेयान फैमिली से ही ताल्लुक रखता था। इसके बावजूद उस मरती औरत की आंखों में इल्तिजा ऐसी थी कि मैं उसकी बात रद्द न कर सका। हाँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जोसेफ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा असल नाम क्या है। मैं तुम्हें जोसेफ ही कहूंगी। आंटी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैंने उसे उठाना चाहा लेकिन उसने मुझे रोक दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, गौर से सुनो। मैंने अपनी सारी दौलत और जायदाद अपने भाई के बेटे के नाम कर दी है, लेकिन तुम्हें यह हैसियत हासिल करने के लिए डैडी के पास जाना होगा। उसकी सांस उखड़ने लगी। मैंने उसे फिर जरा सा पानी पिलाया। पानी पीकर उसकी सांस संभली। उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। किसी सूरत वॉल्टर और मेरे दूसरे भाइयों पर भरोसा मत करना। वो भी उस दौलत और जायदाद के लिए तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अगरचे मुझे उसकी दौलत और जायदाद से कतई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मेरा जॉनी रेयान के पास जाने का कोई इरादा था, मगर उसकी तसल्ली के लिए मैंने वादा कर लिया कि मैं सिर्फ जॉनी रेयान की मदद हासिल करूंगा और उसके शौहर और अपने चचाओं पर कतई एतमाद नहीं करूंगा। ये सुनकर उसने पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद की, एक हिचकी ली और साकित हो गई। मैंने उसकी नब्ज देखी। वो साकित थी। मुझे अपनी आंखें जलती महसूस हुई। मेरी एक और हमदर्द मेरे दुश्मनों की भेंट चढ़ गई थी। मुझे इस बारे में शुबा था कि वो कर्नल बोगार्ड के आदमी थे।
وہ مجھے اس طرح قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے بلکہ زندہ پکڑنے کی فکر کرتے تو کیا یہ قاتل ریان فیملی کی طرف سے بھیجے گئے تھے؟ ابھی مرنے سے پہلے لنسی نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا شوہر اور بھائی میرے در پہ ہو سکتے تھے۔ قاتلوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں ہمارے بارے میں مکمل طور پر بریف کیا گیا تھا اور ہماری روانگی کے بارے میں سوائے والٹر اور ایمل کے کوئی واقف نہیں تھا، بلکہ ایمل بھی ہماری روانگی سے بے خبر رہا تھا۔ صرف والٹر اس امر سے آگاہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے تھے۔ کیا یہ آدمی اس نے بھیجے تھے؟ میں نے ایک نظر لنسی پر ڈالی۔ وہ اتنے پرسکون انداز میں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہو۔ اگر یہ آدمی والٹر کے تھے تو اس کی صفاکی میں کوئی شبہ نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ پک اپ ناکارہ ہو چکی تھی، اور اگر وہ کارآمد ہوتی بھی تو بھی میں اسے استعمال نہ کرتا۔ اس طرح پکڑے جانے بلکہ مارے جانے کا امکان ہوتا۔ ممکن ہے قاتلوں کی کوئی اور ٹیم بھی میرے تعاقب میں ہو۔ میں نے واپس جا کر پک اپ سے لنسی کا پرس اٹھا کر اس کی تلاشی لی۔ اس میں تقریباً 200 رینڈرز پڑے تھے۔ میں نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد قاتلوں کی وین نما جیپ کی طرف جا رہا تھا کہ ہائی وے کی طرف سے سائرن کی آواز آئی۔ جسے سنتے ہی میں جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ پولیس کے ہاتھ آنا کسی صورت میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ اب وقت نہیں تھا، ورنہ میں انجہانی لنسی کو اٹھا کر پک اپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیتا۔ اس طرح پولیس کو کسی زندہ آدمی کی تلاش نہ ہوتی۔ لنسی کو دیکھتے ہی وہ جان جاتے کہ اسے کوئی پک اپ سے نکال کر لایا ہے۔ میں قاتلوں کی گاڑی کے پاس سے گزرا۔ دھماکہ اس کی پیٹرول کی ٹنکی پھٹنے کا ہوا تھا اور اب بھی اس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے ایک جلی ہوئی لاش کھڑکی سے آدھی باہر نکلی دیکھی۔ گاڑی کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اس میں سوار کوئی شخص بچا نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں سے جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے معائنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اگر کوئی بچ گیا تھا تو اس کی قسمت، ورنہ مجھے اطمینان تھا کہ میں نے لنسی کے قاتلوں کو اس کے مرنے سے پہلے جہنم رسید کر دیا تھا۔ محض آدھا گھنٹہ پہلے میں امن و سکون سے ایک برق رفتار گاڑی میں جوہانسبرگ کی طرف جا رہا تھا۔ میری محسن لنسی زندہ تھی، اور اب میں ایک بار پھر بے یار و مددگار اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اور دشمن نہ سہی لیکن پولیس ضرور میرے پیچھے تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں یکے بعد دیگرے میرے ساتھ جو رنگ بدلتے واقعات پیش آئے تھے، انہوں نے مجھے حادثوں کا خوگر بنا دیا تھا۔ اب کوئی بھی حادثہ زیادہ دیر میرے ذہن پر سوار نہیں رہتا تھا۔ میں اس وقت بھی ذہنی طور پر اس سانحے کو قبول کر چکا تھا، اور میرا ذہن درپیش آنے والے عملی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ان میں سب سے اہم جوہانسبرگ پہنچنا اور کسی طرح کینی مین سے رابطہ کرنا تھا۔ اس کے بارے میں بالکل بے خبر تھا کہ وہ کیسا شخص ہے، ورنیلا کا حوالہ اسے متاثر کرتا یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ میری مدد پر آمادہ ہوتا بھی یا نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں میں تیز رفتاری سے حادثے والی جگہ سے کوئی 3-4 میل دور نکل آیا تھا۔ میں نے باقاعدہ دوڑ لگائی تھی۔ میرے پاس ایک شارٹ گن اور پانی سے بھری 2 لیٹر کی بوتل بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ملک کی کرنسی کی کیا وقت تھی، لیکن ترقی یافتہ ملک ہونے کے ناطے مجھے کسی حد تک اطمینان تھا کہ اس رقم کی مدد سے میں جوہانسبرگ ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اچانک میں رک گیا، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں تھک گئے تھے۔ شکر ہے لنسی نے مجھے کینوس شوز دلا کر میرے ساتھ ایک اور نیکی کی تھی، ورنہ ان پتھریلے راستوں پر میرے پاؤں چھلنی ہو جاتے۔ رکنے کی وجہ سے کسی گاڑی کی مشینی گنگناہٹ تھی۔ میں رک کر ایک جھاڑی کی آڑ میں ہو گیا۔ سورج کی مدد سے میں نے اپنا رخ ایسا رکھا تھا کہ ہائی وے سے زیادہ دور نہ رہوں۔ ہائی وے میرے دائیں ہاتھ پر تھی اور مشینی گنگناہٹ بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ یہ جنگل تھا، لیکن یہاں راستے میں کئی ایسی گزرگاہیں ملی تھی جن سے مشینی ٹریفک گزرتا رہتا تھا۔ یہ جگہ جہاں میں کھڑا تھا، ایسی ہی ایک گزرگاہ کے سامنے ذرا دیر میں ایک ٹرک نمودار ہوا جو سستی سے ہائی وے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے لمحے میں فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ کا وقت نہیں تھا۔ جیسے یہ ٹرک میرے پاس سے گزرا، میں جھاڑی سے نکل کر بھاگا اور اس کے عقب میں چڑھ گیا۔ ٹرک مشکل سے 15-20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ ٹرک فولادی جنگلے والا تھا، جس پر اوپر سے کینوس ڈالا تھا اور اندر تاریکی تھی۔ عقبی سمت میں اوپر تلے 2-2 فٹ کے فاصلے افقی انداز میں 2 فولادی راڈز لگی تھیں۔ اس وقت میں ان کی وجہ نہیں سمجھا، لیکن جب میں ٹرک میں داخل ہوا اور آنکھیں مانوس ہوئیں تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ وہاں ایک عدد گینڈا کھڑا تھا اور اس نے ابھی تک حملے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، ورنہ میں سنبھلنے سے پہلے ہی ٹرک سے باہر ہوتا۔ تذبذب میں گینڈے نے جو لمحات ضائع کیے وہ میری زندگی کے ضامن بن گئے۔ اسے غالباً کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے ٹرک کے باہر کی طرف لگے افقی ڈنڈے پر پاؤں رکھا اور ہاتھ چھت پر جما دیے۔ مشتعل گینڈے نے میرے پاؤں پر سینگ مارنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے میں پاؤں اوپر کر چکا تھا۔ گینڈا نیچے پھنکار رہا تھا اور پاؤں ٹرک کے فرش پر مار رہا تھا۔ میں کینوس کی مضبوط چھت پر اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ اینگل آئرن کی وجہ سے کینوس تنا تھا اور میرے نیچے گرنے کے امکانات نہیں تھے، لیکن ٹرک ناہموار راستے پر جھٹکے لے کر چل رہا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ میں زمین پر نہ جا گروں۔ ہاتھ پھیلا کر میں نے خود کو چھت پر چپکا لیا تھا۔ پانی کی بوتل اور شارٹ گن تسموں کے سہارے میرے شانوں سے لٹکی تھی، اس لیے جھٹکوں کے باوجود یہ نیچے گرنے سے محفوظ نہیں تھی۔
یہ مشکل مرحلہ جلدی ختم ہوا جب ٹرک ہائی وے پر جا پہنچا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ٹرک اس سمت میں جا رہا تھا جس سمت میں ہم سفر کر رہے تھے۔ ہائی وے پر آتے ہی ٹرک نے رفتار پکڑ لی۔ میں چھت پر لیٹا ہونے کی وجہ سے دوسری گاڑیوں کے مسافروں کی نظروں سے اوجھل تھا، اس لیے یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ کوئی دیکھ کر ٹرک والوں کو مطلع کر دے گا کہ بلا وجہ ایک مسافر چھت پر سوار ہے۔ میں نے پانی پیا اور اینگلز میں پھنس کر سیدھا لیٹ گیا۔ اوپر تیز سورج چمک رہا تھا، لیکن ہوا کی خنکی کی وجہ سے اس کی دھوپ بھی بھلی لگ رہی تھی۔ لنسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے پہلے ہی اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے بھائی کا گمشدہ بیٹا ہوں، اس وجہ سے وہ مجھ پر اتنی مہربان تھی، اور یہ انکشاف حیران کن تھا کہ اس نے اپنی ساری دولت جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس جذبے کے تحت وہ مجھے جوہانسبرگ پہنچانے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ راستے میں قضا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے کچھ دیر کی مہلت مل جاتی اور میں جان پاتا کہ قاتل کون تھے۔ مجھے زیادہ خطرہ کرنل بوگارٹ اور اس کے ٹولے سے تھا۔ اگر وہ میری راہ پر لگ چکے تھے تو میرے لیے خطرہ کہیں زیادہ تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ قاتل دستہ کرنل نے نہیں بھیجا۔ میری موت اس کے مفاد میں نہیں تھی۔ وہ مجھے زندہ پکڑ کر جان گرے کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اور اگر میں مزاحمت کرتا تو شاید مارا بھی جاتا، لیکن ان کی پہلی کوشش میری گرفتاری ہوتی۔ وین والوں نے جس طرح پہلی کوشش میں مجھے مارنا چاہا، اس سے لگتا تھا کہ وہ میرے قتل کا یقینی فیصلہ کر کے آئے تھے۔ کرنل کے بعد اس سرزمین پر ریان فیملی کے وہ افراد میرے دشمن ہو سکتے تھے جو میری آمد کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ عین ممکن تھا میرے مفروضہ ماں باپ کو بھی انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہو اور اب مجھے بھی مارنا چاہتے ہوں۔ اس سفر کا علم میرے اور لنسی کے علاوہ صرف والٹر کو تھا، اور وہی اس معاملے میں سب سے زیادہ مشکوک تھا۔ بہرحال حملہ آور کوئی بھی تھے، اس سے میرے عزائم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مجھے بہر صورت جوہانسبرگ اور کینی مین کے پاس پہنچنا تھا، مگر کرنل کے پیچھے ہونے کی صورت میں میرے لیے مشکلات بڑھ جاتی۔ اچانک ٹرک کی رفتار سلو ہونے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹرک ایک پیٹرول پمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خاصا وسیع پیٹرول پمپ تھا جہاں مرمت کی سہولیات بھی تھی، اور عقبی حصے میں ایک سپر اسٹور تھا جس کی چھت پر بچوں کے لیے پلے لینڈ تھا۔ اس وقت بھی وہاں چند بچے کھیل رہے تھے۔ نیچے سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن بچے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے شارٹ گن چھپا دی اور بچوں کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر بچے بھاگے بھاگے چھت کے کنارے تک آ گئے، اور مجھے اپنی مسکراہٹ مہنگی پڑتی محسوس ہوئی۔ بچے مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک گول مٹول اور صحت مند بچے نے چلا کر کہا، اے مسٹر، تم اس طرح سفر کیوں کر رہے ہو؟ شکر ہے دیوار پر منڈیر اور اس سے ذرا آگے نکلے چھجے کی وجہ سے نیچے کھڑے لوگ بچوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ورنہ وہ چونک جاتے۔ میں نے بچے کی بات نظر انداز کر کے اشارے سے اسے جا کر کھیلنے کو کہا، مگر وہ سر ہونے کے موڈ میں تھا۔ اس نے چلا کر کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا گونگے ہو احمق کہیں کے؟ ظاہر ہے میں سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ مجھے چپ اور مجبور پا کر اس فتنے کی رگے شرارت پڑکی اور اس نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک بال دے ماری۔ بال ٹرک کی چھت سے نیچے لڑک کر جا گری اور کوئی چلایا، بدماش، میں اوپر آ کر ابھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ غالباً بال جا کر پیٹرول پمپ والے کو لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ ٹرک والا جلد از جلد اس جگہ سے روانہ ہو جائے، ورنہ میرے پھنس جانے کے روشن امکانات تھے۔ بچہ پوری طرح خباثت پر آمادہ تھا۔ اس نے دوسری بال ماری جو میں نے کیچ کر لی۔ وہ چلا کر بولا، میری بال واپس کرو، بدماش کہیں کے۔ اس پر نیچے سے اٹینڈنٹ نے ناقابل اشاعت الفاظ میں بتایا کہ وہ بال کہاں واپس کرے گا۔ بچے نے ولن مار کا قہقہا مارا، شیطان کی اولاد۔ میں نے اسے زیر لب بے نقط سنائی اور بال اس کی چھت پر ذرا دور پھینک دی۔ میرا خیال تھا وہ بال اٹھانے جائے گا، مگر یہ اس کی نہیں بلکہ پلے لینڈ کی بالیں تھیں، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے ایک اور بال اٹھا کے مجھے دے ماری جو میرے سر پر لگی اور آگے جا کر گری۔ اٹینڈنٹ نے بچے سے غیر قانونی رشتے کا دعویٰ کیا۔ شاید وہ اس پلے لینڈ میں آنے والے بچوں سے تنگ تھا۔ مجھے کیوں کہتے ہو؟ اسے کیوں نہیں کہتے جو ٹرک پر لیٹا ہے؟ بچے نے اپنی دانش میں بھانڈا پھوڑ دیا تھا، لیکن عین اسی لمحے ٹرک کا انجن پرشور انداز میں بیدار ہوا اور بچے کی بات اس شور میں دب گئی۔ میں نے جانے سے پہلے اس فتنہ پرور بچے کو لعنت دکھائی۔ اگرچہ تھی یہ بڑی گھٹیا سی حرکت، مگر اس نے مجھے اتنا تپا دیا تھا کہ میں یہ حرکت بھی کر گزرا۔ بچے نے جاتے جاتے مجھے ایک اور بال ماری جو ٹرک کے حرکت میں آنے کی وجہ سے اس کی باڈی سے لگ کر اسٹیشن اٹینڈنٹ کو جا لگی، اور وہ بچے کی ماں بہن کو یاد کرتا اوپر کی طرف لپکا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ شاید ہی اس طرف توجہ دے۔ یہ خیال مجھے ذرا دیر سے آیا کہ اس نے ایک کال پولیس کو کر دی اور کوئی پولیس موبائل ٹرک کے پیچھے لگ گئی تو میں بلا وجہ دشواری میں پڑ جاؤں گا، مگر اب چلتے ٹرک سے اترنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہائی وے پر آتے اس کی رفتار 70-80 میل فی گھنٹے تک جا پہنچی تھی، اور اس رفتار سے چلتے ٹرک سے کودنے کا مطلب تھا کہ میں اپنی ہڈی پسلی توڑوا بیٹھوں۔ شام سر پر تھی اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔
ڈانگری موٹی تھی اور اندر پہنے جانے والی شرٹ بھی گرم تھی، لیکن وہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اگر ٹرک سے جلد اترنے کا موقع نہیں ملتا تو میری قلفی جم جاتی۔ ٹرک کے اندر جانا بھی دشوار تھا۔ وہاں گینڈا تھا جو اپنی پرائیویسی میں کسی قسم کی مداخلت کے لیے راضی نہیں تھا۔ میرے لیے صبر شکر سے ٹرک پر بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسب توقع خون کی بہت تیزی سے بڑھی تھی اور میں ٹرک کی چھت پر ٹھٹرنے لگا تھا۔ چت لیٹے رہنا ممکن نہ رہا تو میں اٹھ کر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ٹرک جنوب کی طرف جا رہا تھا اور جیسے جیسے جنوب کی طرف جاتے سردی میں اضافہ ہی ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں ٹرک سے اتر جاؤں گا، مگر ڈرائیور کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹرک کو کیپ آف گڈ ہوپ تک لے جانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ یہ جنوبی افریقہ بلکہ براعظم افریقہ کا بھی جنوب کی طرف آخری کنارہ تھا۔ اس کے بعد سمندر تھا جو براعظم انٹارکٹیکا تک پھیلا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب نہر سوئز نہیں بنی تھی تو یورپ سے ایشیا آنے والے بحری جہاز اس جگہ کا چکر کاٹ کر آتے تھے۔ ٹرک چلتا رہا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے آخری کھانا کوئی 6 گھنٹے پہلے کھایا تھا اور اس کے بعد 3-4 میل کی جاگنگ نے پیٹ بالکل خالی کر دیا تھا۔ اس وقت آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی۔ 1-2 بار میرے ذہن میں آیا کہ میں شارٹ گن کے سہارے ٹرک ڈرائیور کو روک لوں، مگر اس سے بلا وجہ کا ایک چکر ہو جاتا۔ بعد میں ٹرک والا پولیس سے رابطہ کر کے میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ میں اسے منہ بند رکھنے کے لیے قتل بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے فی الحال صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ خنکی بڑھ رہی تھی اور رفتہ رفتہ میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی عملی قدم اٹھاتا قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے ڈرائیور کو احساس دلایا کہ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ پیٹ لگا ہے، اس لیے اسے کھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے ٹرک ہائی وے کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دیا جو اسی مقصد کے لیے تھا۔ اس نے ٹرک پارکنگ کے آخری حصے میں روکا۔ ظاہر ہے اسے خوف نہیں تھا کہ کوئی اس کا گینڈا چرا کر لے جائے گا۔ وہ اتر کر ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی نیچے اتر آیا۔ کیونکہ پانی کی بوتل یا شارٹ گن میں ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے انہیں گینڈے والے خانے میں رکھ دیا۔ امید تھی کہ گینڈا ان کا برا نہیں بنائے گا۔ ریسٹورنٹ کی عمارت سے ظاہر تھا کہ وہاں پر اعلیٰ درجے کے یا زیادہ اقسام کے کھانوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہاں پر لگے بندے کھانے مل سکتے تھے۔ یہ معمولی سا ریسٹورنٹ تھا۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد سے لگ رہا تھا کہ اندر خاصا رش ہوگا۔ ریسٹورنٹ کی 90% میزیں بھری ہوئی تھی۔ مجھے ایک بڑے میاں کے سامنے بیٹھنا پڑا تھا جو بے حد شوق سے اسٹیک کھا رہے تھے، حالانکہ 32 مصنوعی تھی۔ 10 منٹ بعد ویٹر نے کھانے کا پوچھا تو میں نے چکن بٹر سینڈوچز کا آرڈر دیا اور بولتے ہوئے کوشش کی کہ اپنا لہجہ مقامی رکھوں۔ اس قسم کی چیزیں تیار رکھی ہوتی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ میں ڈرائیور سے پہلے فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ کافی پی رہا تھا۔ میں نے بھی کونے میں نصب مشین سے کافی نکالی۔ سکے مجھے کاؤنٹر سے مل گئے تھے۔ کافی لے کر میں میز پر واپس آ گیا۔ ڈرائیور 2 میز آگے 3 لڑکوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ جوان آدمی تھا، عمر 25-26 برس تھی، چہرے سے شریف اور نرم ہو نظر آتا تھا۔ ممکن ہے نظر کی گول شیشوں والی اینک کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہو، البتہ اس کے ساتھ بیٹھے تینوں لڑکے بے حد چھٹے ہوئے بدماش نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بلا وجہ زور زور سے باتیں کر رہے تھے، اور جب ویٹرس ان کے پاس سے گزری تو ایک نے اس کے کولے پر بھی ہاتھ مارا۔ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ بادرن ناخواستہ مسکرا کے چلی گئی۔ انہوں نے برگرز کے ساتھ بیئر منگوا لی تھی، مگر جب ویٹرس نے ڈرائیور کے آگے اس کی آرڈر کردہ فنگر فش اور سادہ چاول رکھے تو ایک لڑکے نے بے تکلفی سے فنگر فش کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ ڈرائیور نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ مسٹر، یہ میں نے منگوائی ہے۔ معلوم ہے مجھے، اس کا بل بھی تم ہی ادا کرو گے، پر یہ زیادتی ہے۔ ڈرائیور نے احتجاج کیا۔ ویٹرس نے محسوس کیا کہ لڑکے شرارت پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے آئی۔ مسٹر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو دوسری پلیٹ لا دیتی ہوں۔ پھر ہم نے کیا قصور کیا ہنی؟ ایک پلیٹ ہمارے لیے بھی لے آؤ۔ دوسرے لڑکے نے کہا، اور بل یہ شریف آدمی ادا کرے گا۔ پہلے والے لڑکے نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا جس کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ویٹرس نے اس کو روک دیا۔ پلیز مسٹر، تم ادھر آؤ۔ وہ اسے میری والی میز کی طرف لے آئی۔ یہاں بیٹھو۔ لڑکے ہنس رہے تھے اور ڈرائیور کا خون کھول رہا تھا۔ اگر ویٹرس نہ روکتی تو وہ ان سے الجھ جاتا اور ظاہر ہے کہ نقصان اٹھاتا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے سامنے 3 صورت سے ہی چھٹے ہوئے بدماش نظر آنے والے شخص بیٹھے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ویٹرس نے اس کے سامنے فنگر فش اور چاول رکھے، ساتھ ہی وہ میرے سینڈوچز لے آئی۔ ہم خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ ویٹرس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اتنے مصروف وقت میں ریسٹورنٹ میں کسی قسم کا تنازع ان کے بزنس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ میں ان لوگوں کی ہوشیاری پر مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور کو نہیں بلکہ اپنے ریسٹورنٹ کو بچایا تھا۔ پھر لڑکے مقامی تھے، ان سے الجھ کر وہ سکون سے ریسٹورنٹ نہیں چلا سکتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے ان کے جملوں سے ہوا تھا۔ وہ ویٹرس کو اس کے نام سے ایسے مخاطب کر رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں۔
ویٹرس ان کے لیے بھی فنگر فش لے آئی تھی۔